हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। रमज़ानुल मुबारक का ये अशराए रहमत जारी और सारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अशरा को अशराए रहमत करार दिया और दूसरा अशरा को मग़फ़िरत करार दिया और तीसरा अशरा इत्कुम मिनन नार है, जहन्नुम से खुलासी का महीना अशरा है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले अशरे को जो रहमत कहा वो हमें एक चीज समझाना मकसूद थी कि मेरे बंदे मेरी जात से नाउमीद ना हो, क्योंकि आज इंसान जो है गुनाहों में और वबाल में तब उतरता है जब वो अल्लाह की जात से नाउमीद हो जाता है और ये सोचता है कि अल्लाह तो माफ ही नहीं करेगा, अल्लाह तो बख्शेगा ही नहीं मुझे। अब इंसान को अगर यकीन हो कि मेरा जिस जात के साथ ताल्लुक है वो इतनी मेहरबान है, प्यार मोहब्बत करने वाली जात है कि वो इंसान की खामियों को देखकर भी उससे अपनी नेमतों को छीनती नहीं है, सलब नहीं करती। जब इतनी महबूब जात है, मोहब्बत करने वाली जात, तो हमें उसकी अताअत गुजारी करनी चाहिए कि वो हम पे अपनी रहमतों को बाकायदा तौर पे हर वक्त बरसाता है। बल्कि कुरान पाक के अंदर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े ही मुनफरिद अंदाज में अपनी रहमत का इजहार किया है। बहुत सी आयात है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, और बहुत सी आयात इस तरह की हैं जो अल्लाह की रहमत पे दलालत करती हैं, बताती हैं कि अल्लाह रहीम ज़ात है, अल्लाह कोई दरोगा नहीं है। अल्लाह ताला जो है कोई डंडा लेकर अपने बंदे को दोज़ख में हाँकने के लिए नहीं जो है दोज़ख को बनाया। खुद अल्लाह कुरान पाक में कहते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, यानी मेरे बंदो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दोज़ख में फेंकूं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जहन्नुम वासिल करूं, बस तुम मेरे शुक्र गुजार बन जाओ, मेरे फर्मा बरदार बन जाओ। बाकी 100% वली कोई नहीं बन सकता, 100% परहेजगार मुत्तकी कोई नहीं बन सकता, क्योंकि जो 100% परहेजगार होता है उसे नबी कहा जाता है, वो नबूवत के मकाम पे सरफराज होता है। और बंदा जो होगा उम्मती, हमारे जैसे, वो कभी ईमान का ग्राफ डाउन हो जाएगा, कभी हाई हो जाएगा। माहौल में जाएंगे तो ईमान बढ़ जाएगा, माहौल से कटेंगे तो ईमान डाउन हो जाएगा, तो फिर गुनाह में मुब्तला हो जाएगा, फिर गुनाहों से उसे दीन के माहौल में लाएंगे, दोबारा ठीक हो जाएगा। ये चीज मौत तक चलेगी, मौत तक चलेगी, क्योंकि हदीस पाक बताती है, बुखारी शरीफ की वो हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, सारे बनी आदम गुनाहगार हैं, आदम की औलाद, व खैरुल खत्ताईन, और बेहतरीन गुनाहगार वो हैं। या लफ्ज क्या बोला, बेहतरीन गुनाहगार वो हैं। ये कौन बोल रहा है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे नबी हैं, हमारे आका हैं, अल्लाह के रसूल हैं। और वो ये नहीं कह रहे बेहतरीन तहज्जुद गुजार, बेहतरीन रोजेदार, बेहतरीन हाजी, बेहतरीन नमाजी, बल्कि सरकार मदीना क्या फरमा रहे हैं? बेहतरीन गुनाहगार वो हैं अत्तव्वाबून, जो बार बार तौबा करने वाले हैं, बार बार तौबा करने वाले हैं। दूसरी हदीस मुस्लिम के अंदर आई है, सहाबी आ गए, या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो जाता है, मैं क्या करूं? आपने फरमाया तौबा कर। उसने कहा फिर हो जाए गुनाह? कहा तौबा कर। कहा फिर गुनाह हो जाए? कहा तौबा कर। कहा या रसूल अल्लाह फिर गुनाह हो जाए? हजूर ने अपना हाथ, ये शफकत वाला, मोहब्बत वाला, रहमत वाला, उस सहाबी की छाती पे मार के फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तू तौबा करते करते थक जाएगा, अल्लाह माफ करते करते नहीं थकेगा। हमारा तो उस रब से पाला है, उस रब से। आप अल्लाह को ऐसा चो ना समझें
آپ اللہ کو چیف جسٹس نہ سمجھیں، آپ اللہ کو اپنا ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم نہ سمجھیں کہ وہ ناراض ہو جائے تو آپ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ ہمارا اللہ ناراض ہو کر بھی روٹی دے رہا ہے، ہمارا اللہ ناراض ہو کر بھی اپنے بندوں کو ہر چیز دے رہا ہے، چیزیں چھینتا نہیں ہے۔ پتا ہے یہ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، رزق میرا کھا رہے ہیں، یہ قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، رزق میرا کھا رہے ہیں، یہ سانپ بچھو سورج چاند ستاروں کو سجدہ کر رہے ہیں، رزق میرا کھا رہے ہیں، یہ میرا کھا کر میرے غیر کو پکارتے ہیں، میرے غیر سے مدد مانگتے ہیں۔ اتنا کچھ دیکھ کر بھی اللہ بغاوت دیکھ کر بندے کی پھر بھی اس سے صحت نہیں چھینتا، پھر بھی اس سے رزق نہیں چھینتا، پھر بھی آنکھوں کی دیکھنا نہیں چھینتا، کانوں کی گویائی نہیں چھینتا، زبان کا بولنا نہیں چھینتا، دل کا دھڑکنا نہیں چھینتا، گردوں کا چنی بننا نہیں چھینتا، پھیپھڑوں کا حرکت کرنا نہیں چھینتا، جگر کا کام کرنا نہیں چھینتا۔ اگر چھین لے ایک جگر ہی کروڑ روپے کا خرچہ بن جاتا ہے، بنتا ہی نہیں بنتا، ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے جب۔ اللہ کہتا ہے نہیں، بلکہ جو جتنا گناہگار ہوتا ہے اس کو اتنی ڈھیل دے دیتا ہے، اتنا ہی ڈھیل دیتا ہے کہ شاید اس کو توبہ کی توفیق مل جائے، ڈھیل دو اس کو۔ اب قرآن میں اللہ نے کیا بولا؟ عشرہ رحمت، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ تم 60 سال 70 سال 90 سال 40 سال نافرمانی کر چکے ہو، یہ نہ سوچو اب اللہ بخشے گا نہیں، اب اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف نہیں کرے گا، اب 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ مقولہ ہی غلط ہے۔ 100 کیا 1000 چوہے بھی کھا لے، ایک بار کہے استغفر اللہ تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ ہمارا تو اس ذات سے تعلق ہے۔ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل کہا کہ اللہ خود ہی کہہ دیتا یا عبادی الذین اسرفوا، بات ہی ہم سمجھ جاتے۔ اللہ نے خود نہیں کہا، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا، اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے کہلوایا۔ جیسے گھر میں بندہ کام کہتا ہے تو بعض اوقات کہتا ہے کہ آپ کہہ دو، چونکہ آپ سے اس کا تعلق زیادہ ہے، یہ ہم گھروں میں کہتے ہیں، آفس میں کہتے ہیں، معاشرے میں کہتے ہیں۔ اللہ بھی ہمیں کوئی چیز سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ خود کہہ دیتا۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے میرے نبی سے پیار زیادہ کرتے ہیں، میرے بندوں کے قلب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت بے انتہا ہے۔ یہ کٹ تو سکتا ہے لیکن نبی کی شان میں بے ادبی نہیں سن سکتا۔ جب اتنا اس کا یقین ہے نبی کی محبت پر، تو پھر میں نبی کی زبان سے کہلواتا ہوں، بات میری ہوگی، زبان نبی کی ہوگی۔ اب اللہ کا انداز دیکھیں قرآن میں، قل میرے پیغمبر آپ فرمائیے، یا عبادی میرے امتیوں، اللہ یوں کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ پیار سے کسے پکار رہا ہے؟ آپ باپ کی نافرمانی کریں، ماں کی نافرمانی کریں، وہ آپ کو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، وہ آپ کو صحیح طرح سے بات نہیں کریں گے، وہ آپ کا نام لینا گوارا نہیں کریں گے، یہاں تک کہ سگا باپ بھی آگ کر دیتا ہے، وہ جائیداد سلب کر لیتا ہے، ماں گھر سے نکال دیتی ہے۔ لیکن اللہ اتنا مہربان ذات کہ وہ اپنے بندوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہاں خطاب کس کو ہے؟ یا اللہ، تو اتنے پیار سے کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ یا اللہ، تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو خطاب کر رہا ہے، تو پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو خطاب کر رہا ہے، تو جو ہے معین الدین چشتی اجمیری جیسے ولیوں کو خطاب کر رہا ہے۔ یا اللہ، کیا تو امام ابو حنیفہ جیسے ولیوں کو خطاب کر رہا ہے؟ یا اللہ، تو امام بخاری جیسے محدثین کو خطاب کر رہا ہے، یا صحابہ کو خطاب کر رہا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان جیسے صحابہ کو خطاب کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یا عبادی، جو میں پیار سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے گناہگار بندوں کو خطاب کر رہا ہوں، گناہگاروں کو بات کر۔ ابھی دیکھیں میڈیا کیا کرتا ہے، ذرا کسی کی غلطی دیکھے
بس جی اس کی تو مٹی پلیت کر دیتا ہے. بھئی غلطی تو انسان ہی کرتا ہے، انسان سے 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ پھر بھی اس گناہگار ترین انسان کو یا عباد کہہ رہا ہے، جس کو آپ لوگ جو ہے زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیتے ہیں. ذرا کوتاہی دیکھیں، ذرا غلطی دیکھیں تو زندہ رہنے کا حق چھین لیتے ہیں یا نہیں انسان. اس کو تو معاشرے میں چلنے نہیں دیتے. یہ عورت ایسی ہے، یہ مرد ایسا ہے، ان کے یہ کرتوت ہیں. اللہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو کبھی مسجد میں نظر نہیں، کبھی بھی نہیں آتے، جو تسبیح کبھی ہاتھ میں لیتے ہی نہیں، جنہوں نے کبھی قرآن پاک کھولا ہی نہیں، جنہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں، جنہوں نے حج عمرہ کیا ہی نہیں، جنہوں نے کبھی دین کو صحیح طرح سے سمجھا ہی نہیں، بس گندے کاموں میں پڑے ہیں، ڈسکو میں، ناچ میں، میوزک میں، آوارگی میں، شراب کباب کی محفلوں میں، آوارہ گردی میں پڑے ہوئے، ہر وقت گناہوں میں لت پت، لیکن ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ہے سرکار مدینہ کا نام لینے والا، ہے اس کے قلب کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ. بلکہ یہ بھی نہیں ہے، یہاں جو اللہ نے خطاب کیا یہ ساری دنیا کے کافروں کو بھی، امریکہ والوں کو بھی، انگلینڈ والوں کو بھی، کینیڈا والوں کو بھی، افریقہ کے وہ کالے جن کے ساتھ آپ بیٹھیں تو شاید آپ ایک دم اٹھ کے بھاگ جائیں. میں تو ان کے ساتھ پھرتا ہوں، میں جاتا ہوں وہاں پہ، لیکن میں سوچتا ہوں ان کے لیے بھی، جن کو دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے، بعض اوقات جن کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ایسی ان کا حلیہ ہوتا ہے، ان کی رہن سہن ہوتا ہے، لیکن اللہ ان کو بھی کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو. کیونکہ قرآن تو ساروں کے لیے مخاطب ہے نا، وہ تو قیامت کی صبح تک ہر انسان کے لیے خطاب کر رہا ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے ہندوؤں کو بھی، یا اللہ تو عیسائیوں کو بھی کہہ رہا ہے، یا اللہ تو جو ہے یہودیوں کو بھی کہہ رہا ہے، سکھوں کو بھی کہہ رہا ہے، کمیونسٹوں کو بھی کہہ رہا ہے، یہ تو تیرا نام ہی نہیں لیتے. تو فرمایا ان ساروں سے کہہ دو قرآن پاک کا حکم افاقی ہے، انٹرنیشنل ہے، اور ساروں کے لیے ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ اتنے کیے کہ اپنے آپ کو گناہوں میں ڈھانپ لیا. اتنے گناہ تو شاید ہی کوئی کرے کہ اپنے آپ کو گناہوں میں ڈھانپ لے. علی انفسہم، اپنے آپ کو اپنے گناہوں کے اندر دھنسا دیا اور گناہ کے دلدل میں اتر گیا. یعنی ایک بھی نیکی نہیں اس کے پاس، ایک بھی اس کے پاس خیر کا جملہ نہیں، ایک بھی اچھا کام نہیں. اور ایسا بدبخت آدمی جس کو ہم بدبخت ترین کہیں گے، اللہ اس کو بھی کہہ رہے ہیں یا عبادی، میرے بندو. اللہ اس سے بھی اتنا پیار کرتا ہے تو سوچئے جو کبھی کبھار توبہ کر لے اس سے کتنا پیار کرتا ہوگا، اس سے اللہ کا تعلق کتنا مضبوط ہوگا. تو اللہ نے اس کو خطاب کر کے پوری کائنات کو کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں کو، میرے پیغمبر آپ پہ پیغام دے دیں. نبی کا پیغام آیا ہے گناہگاروں کو قرآن کی شکل میں. کیا پیغام ہے یا اللہ آپ کا؟ آپ کے گناہگار بندوں کو کیا بتاؤں؟ کیا ان کی توبہ آپ قبول نہیں ہوگی؟ اب بلیک لسٹ ہو گئی ہے، اشتہاری ہو گئے ہیں. حکومت تو معاف نہیں کرے گی، لا تو معاف نہیں کرے گا اسٹیٹ کا، لیکن اللہ معاف کرنے کو تیار بیٹھا ہے. لا کہے گا نہیں، اشتہاری ہے، اب اس کو پکڑنا ہے، اب جہاں ملے اس کو اریسٹ کرنا ہے، سیدھا جیل بھیجنا ہے، اس کی ضمانت منسوخ کرنی ہے، اس کی ضمانت اب نہیں ہو سکتی. اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں اپنے نبی کی زبان سے کہ تمہاری ضمانت ہو سکتی ہے. تم اب بھی اتنے خطا کار ہو گئے، گناہگار ہو گئے، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. ایسے بندے کو کہا جا رہا ہے جس کے پاس ایک نیکی نہیں، جس کے پاس ایک اچھا کام نہیں، جس کے پاس کوئی ادا
اسلام والی نہیں، جس کے پاس کوئی طریقہ سنت والا نہیں، لیکن ایسے بندے کو اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے نا امید مت ہونا۔ ہم نا امید کرتے ہیں لوگوں کو، ہم چھوٹے مجرم کو بڑا مجرم بنا دیتے ہیں۔ ہمارے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں قانون ہاتھ میں لے کر، ان کے پاس بندہ آ جائے تو چھوٹے سے بڑا مجرم بن جاتا ہے، چونکہ یہ اس کی تربیت نہیں کرتے۔ تربیت کا نظام ہو تو جیلوں کے اندر سے حافظ بن کر نکلے قیدی، دیندار تہجد گزار بن کے نکلیں، جیلوں سے نکل سکتے ہیں، اور ابھی بھی کچھ جیلوں میں کام ہے اس طرح کا، لیکن ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ گناہگار سے کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے ان اللہ، ان کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ ایک بار کہے نا استغفر اللہ، تو ان اللہ کہتا ہے بے شک اللہ تمہارے سارے جمیعا سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہ کچھ رہ جائیں گے یا کچھ معاف ہو جائیں گے، بلکہ اگلی بات کہی کہ بندے نے گناہ کرتے 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 70 سال کی عمر پہنچ گیا، پھر توبہ کی اور توبہ کر کے دین کی طرف آ گیا، اس کی توبہ کرنے پہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ 70 سال میں ڈھیر لگا ہوا تھا گناہوں کا، تو ادھر وہی گناہ ڈھیر نیکیوں کی شکل میں ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ اعزاز ہے بندے کے لیے کہ ہر وقت اللہ تیار بیٹھا ہوا ہے، حل من مستغفرن، روز تہجد کے وقت اللہ کہتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، میں معاف کر دوں اسے۔ ایسی معافی کا اعلان آج عرب ملک خاص طور پہ ہوتا ہے، دیگر ملک بھی کرتے ہیں کہ جی جس کا اقامہ نہیں ہے اور وہ اقامے کے بغیر رہ رہے ہیں، ویزے کے بغیر رہ رہے ہیں، ان کے لیے معافی کا اعلان ہے، وہ آ جائیں یا اقامہ بنوا لیں یا ملک سے چلے جائیں عزت کے ساتھ، تو ڈھیر لگ جاتا ہے لوگوں کا۔ اللہ روز تہجد میں یہ اعلان کرتا ہے آ جاؤ، ایک بار کہہ دو استغفر اللہ، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب یہاں کا لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میرے بندوں کو بتا دو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کرے گا؟ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی معاف کرنے والا، اس کی صفت ہی معاف کرنا ہے، عذاب دینا اس کی صفت نہیں ہے، پکڑنا اس کی صفت نہیں ہے، بندے کو تباہ و برباد کر دینا اس کی صفت نہیں ہے، معاف کرنا اللہ کی صفت ہے۔ اسی لیے ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا عرش مالا سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، عرش مالا پہ اللہ ہے، کس طرح ہے، کس حیت میں ہے اللہ جانے۔ استوى علی العرش، قرآن نے کہا استوى علی العرش، اب عرش پہ اللہ ہے، عرش سے نیچے پوری کائنات ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی، جبرائیل بھی، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، اسرائیل بھی عرش سے نیچے ہیں، عرش سے اوپر کوئی بھی نہیں اللہ کے علاوہ۔ لیکن اللہ نے ایک کتبہ، ایک تختی عرش سے اوپر لگا دی اور اس پہ لکھ دیا ان رحمتی سبقت غضبی، میرے بندوں کو بتا دو میری رحمت میرے عذاب پہ حاوی ہے۔ اب یہ عرش سے اوپر لکھوا دیا، مین ٹائٹل گویا کہ آپ گھر بناتے ہیں، گھر کے فرنٹ پہ بڑا سا لکھتے ہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یا ھذا من فضل ربی، یہ آپ کے پورے گھر کا نچوڑ ہوتا ہے، گویا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں نظر نہ لگے، یہاں فضل اللہ کا ظاہر ہو۔ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، پوری کائنات کو، ساری کائنات آسمان کے نیچے ایسے ہے، یہ زمین ساری جیسے ایک انگوٹھی ہوتی ہے، ساتویں آسمان کے نیچے باقی آسمان ایسے ہے جیسے ایک انگوٹھی ہے، اللہ کے عرش کے نیچے
सातों आसमान और जमीनें ऐसे हैं जैसे एक अंगूठी छोटी सी, और अल्लाह के अर्श के ऊपर ये कतबा लगा है कि मेरे बंदों को बता दो। गोया कि पूरी कायनात में अल्लाह का जो कतबा टाइटल है वो ये है कि मेरा अजाब जो है वो मेरी रहमत के मुकाबले में कम है। लेकिन अल्लाह की रहमत, शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अगर बंदों को पता चल जाए कि अल्लाह कितना प्यार करता है तो लोग नमाज पढ़ना ही छोड़ दें, लोग रोजा रखना ही छोड़ दें। अल्लाह अपने बंदों से इतना प्यार करता है तो याद रखिएगा कि अल्लाह को कभी सख्त ना समझें, जालिम ना समझें, जाबिर ना समझें। अल्लाह, हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक बंदा दिल के अंदर जमीन पे बैठे हुए इस्तग़फ़ार पढ़ता है, तौबा करता है और अपने आप को दीन के मुताबिक ढालने के लिए आज से नमाज की पाबंदी करूंगा, रोजे रखूंगा, दीन पे चलूंगा, ये नीयत का इजहार करता है। खाली अभी उसने किया कुछ भी नहीं, खाली तौबा की, नीयत का इजहार किया, तो अल्लाह ताला आसमान के फरिश्तों से कहते हैं, मेरे फरिश्तों आसमान पे लाइटिंग कर दो, चरागा कर दो, हर तरफ मेले का समा बांध दो, आज मेरे बंदे ने मेरे साथ सुलह कर लिया। इतना प्यार करने वाला अल्लाह, जो इंसान से इतना प्यार करता है कि मिशकात शरीफ के अंदर वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस आई है, आपने फरमाया कि अगर तुम गुनाह करो, गुनाह करते 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 छत से फिर ऊपर जाते जाते खला से ऊपर जाते जाते कहकशाओं को फुल कर लो, फिर यहां तक के पहले आसमान तक पहुंच जाओ, मशरिक से मगरिब और शमाल से जुनूब, जमीन से आसमान, तुम्हारे गुनाह ही गुनाह हो, लेकिन तुम सिर्फ एक बार कहो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। अब इतने गुनाह किसके होंगे, इतने गुनाह के लिए उम्र किसको इतनी मिलेगी? लेकिन अल्लाह के रसूल ने हमें बताया अल्लाह इतना रहम करने वाला है, रहमत देने वाला है कि अल्लाह की जात अपने बंदे का इंतजार करती है। किरामन कातिबीन, यहां वाला फरिश्ता नेकी लिखता है, जैसे ही आप नेकी करते हैं, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, तो वो एक नेकी को फौरन 10 नेकियां लिख लेता है। वो कहता है अल्लाह का हुक्म है कि मेरा बंदा जब एक नेकी करे तो इसकी 10 नेकियां लिखो। एक रोजा रखा 10 रोजे लिखो, 30 रोजे रखे 10 महीने के रोजे का सवाब लिखो, फिर 2 महीने का रोजों का अजर इसको मिल जाएगा जब 6 शव्वाल के रोजे रखेगा। अब 10-10 मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। अब आप देखिए क़यामत का दिन होगा, बंदा कहेगा या अल्लाह मैंने तो खाली एक रमजान के रोजे रखे थे। अल्लाह कहेगा तूने साल में 10 महीने रोजे रखे थे, मैंने तुझे 10 गुना अजर दिया, तेरी एक रोजे का अजर 10 गुना है, एक नमाज का अजर 10 गुना है, एक जिक्र का अजर 10 गुना है, 1 रुपया सदके का अजर 10 गुना है, एक हज का अजर भी 10 गुना है, उम्रे का अजर भी 10 गुना है, एक कुरान पाक का खत्म किया 10 कुरान पाक का अजर है। अल्लाह इस उम्मत को यह दे रहा है कि इसका नामा अमाल में बढ़ाता रहता है। ये फरिश्ता लिखता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, और ये फौरन 10 लिख लेता है। वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युजज़ा इल्ला मिस्लुहा। ये फरिश्ता गुनाह होते ही एकदम नहीं लिखता, जैसे ही गुनाह करता है बंदा पहले इरादा करता है, नेकी का इरादा करते ही ये फरिश्ता फौरन नेकी लिख लेता है। एक बंदे ने इरादा किया कि मेरे पास लाख रुपया होता तो मैं मस्जिद में दे देता, मदरसे में दे देता, मैं किसी गरीब को दे देता, मेरे पास अगर 10,000 रुपया होते तो मैं किसी की इफ्तारी कर देता। अब आपने दिल में सोचा, आपके दिल में सोचते ही फरिश्ता नेकी लिख लेगा, ये अल्लाह का हुक्म है। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल सदक़ात में पूरा वाक़या लाए हैं कि बनी इसराइल का एक बंदा खाली बनी इसराइली था, पहाड़ से गुजर रहा था, उसने कहा काश ये मट्टी के तोदे सोने के होते तो मैं अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता। अल्लाह ने कहा फरिश्ते लिख ले इसकी नीयत पर इसका अजर, सोना सदका करने का अजर मिल गया। आज लोग नियत भी नहीं करते,
اب آپ دیکھیے یہ فرشتہ کیا کرتا ہے، آپ نے نیت کی تو یہ نیت پر ہی لکھ لے گا 1 نیکی، آپ نے اس پہ عمل کیا تو یہ 10 گناہ کر دے گا۔ یہ کیا ہے، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، اور یہ جب گناہ کی نیت کرتا ہے تو فرشتہ نہیں لکھتا، گناہ کر لیتا ہے پھر بھی نہیں لکھتا، یہاں تک کہ کچھ ٹائم اللہ فرشتے کو کہتا ہے رک جا شاید ابھی توبہ کر لے، یہاں تک کہ جب بہت ٹائم گزر جاتا ہے تقریباً آدھا دن، پھر یہ فرشتہ گناہ لکھ لیتا ہے، اور وہ بھی جب بندہ استغفار پڑھتا ہے تو اللہ اس گناہ کو بھی مٹا دیتے ہیں اور نیکی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب ہمارا جو تعلق ہے وہ اس ذات کے ساتھ ہے جو نیکی کو 10 گنا دیتا ہے اور گناہ کو معاف کر کے نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمارا تعلق اس اللہ سے ہے، اور اس اللہ نے ہمیں یہ عشرۂ رحمت دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتا دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ جب انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے پھر گناہوں کے دلدل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے گناہ ہو جائے توبہ کریں، پھر توبہ کریں، پھر توبہ کریں، گناہ ہوتے رہیں گے، توبہ ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ انسان اسی طرح قبر میں اتر جائے گا۔ تو یہ جو وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم، یہ صحابی ابو لبابہ ابو منذر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آیت اتری تھی، اور آپ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے جو روضہ رسول کے ساتھ پلر ہے ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے ابو لبابہ کے نام سے، اور وہ صحابی اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا تھا، فرمایا تھا مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے لیکن جب تک اللہ خود معاف نہیں کرے گا میں اپنے آپ کو کھولوں گا نہیں۔ فرض پڑھتے تھے پھر اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے، حضور علیہ السلام بھی دیکھتے رہتے تھے، آگے سے بولتے نہیں تھے کہ یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، دیکھتا ہوں اللہ میرے صحابی کے لیے قانون قرآن پاک میں کیا بیان کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ چند دن کے بعد یہ آیت اتری کہ آپ کے صحابہ میں بھی ایسے ہیں وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، جن سے کبھی خلط ملط بھی ہو جاتا ہے، اور ہم سے ہے ایسا۔ اصل میں ہمیں خطاب کیا گیا کہ قیامت کی صبح تک مسلمان تہجد گزار بھی، زاہد بھی، عابد بھی، ولی بھی، قطب بھی، ابدال بھی، ہر نمازی، ہر کلمہ کو ایسا ہوگا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، جس میں کبھی نیکی آئے گی کبھی گناہ آئے گا، کبھی نیک ہوگا کبھی گناہ ہو جائے گا، کبھی بہت پارسا ہوگا کبھی کوئی خطا ہو جائے گی، لیکن یاد رکھو جو بندہ اس میں فرمایا جو توبہ کرے گا عسى اللہ ان یتوب علیہم، عسا یہاں معنی یہ ہے کہ یقیناً اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ یہاں خلط ملط والوں کے لیے یہ آیت اتری ہے، اور یہ خلط ملط والے ہم ہیں، اور آگے طبقہ آ رہا ہے جو اولیاء ہے ان کا مقام اونچا ہے، جو قطب ابدال ہیں وہ پرہیز کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی، لیکن ہمارے جیسے لوگ آج کے معاشرے والے کبیرہ گناہ کو بھی چھوٹا سمجھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی پر امید بنا رہے ہیں، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ میں آپ کو ایک عمل دیتا ہوں، خاص طور میں آپ اس کو اگر روزانہ پڑھیں گے اور پڑھ کے جو دعا کریں گے اللہ وہ قبول بھی فرمائے گا، اور ساتھ ہی آپ کے جو ہے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، چونکہ انسان کا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق کنیکشن ہو جائے گا۔ یہ جو عمل دے رہا ہوں، یہ جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، یہ اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن والا ہے۔ آپ نے کسی مخلوق کے ساتھ کنیکشن اپنا نہیں جوڑنا، آپ بیٹھ جائیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑیں، اور اس کی برکت سے آپ کی دعا رد نہیں ہوگی،
اور اللہ تعالیٰ نظر رحمت کے ساتھ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور انسان کی خطائیں، انسان کے گناہ جب ہو جائے، انسان سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، آپ یہ پڑھ کر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ عذاب و عطاب سے بچا کر آپ کو جو ہے معاف فرمائے گا۔ چونکہ آج بہت سی پریشانیاں ہم پر عذاب ہیں ہماری گناہوں کا، اور گناہوں کا عذاب انسان پر خالی یہ نہیں ہے کہ فوری آتا ہے، بعض کا 18-19 سال کی عمر میں گناہ کرتا ہے، 70 سال کی عمر میں جا کے اس کا عذاب آتا ہے۔ ایک بزرگ کہنے لگے کہ مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی 19 سال کی عمر میں، اور مجھ پہ اس کا عذاب ایسا آیا کہ 60 سال کی عمر میں قرآن پاک کا حفظ بھول گیا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، انسان کو سورہ فاتحہ بھول جاتی ہے۔ ابھی آپ اپنی عام بندہ دیکھے کہ آیت الکرسی بھول جاتی ہے، دعائے قنوت بھول جاتی ہے، چوتھا پانچواں کلمہ بھول جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یاد نہیں رہا، آپ کو دنیا کی ہر چیز یاد ہے، لیکن یہ چیزیں کیوں یاد نہیں ہیں کہ گناہ کا وبال آتا ہے اور وہ انسان کو دماغ ختم کر دیتا ہے، چیزیں بھلا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی پکڑ آتی ہے ایسی۔ تو اس لیے یہ عمل جو روزانہ کرے گا، اللہ اس کو پکڑ سے بچائے گا، اس کی دعا کو قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رحمت فرمائے گا۔ مختصر عمل ہے، ابھی میں نے سورہ زمر کی وہی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہ 24ویں پارہ کا جو ہے تیسرے رکوع کے بعد ہے، یہ آیت پہلی ہے تقریباً اس کی تیسرے رکوع کی یا چوتھے رکوع کی۔ آپ دیکھیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ جملہ آپ نے پڑھنا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اتنا جملہ آپ اللہ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ آپ اللہ رب العزت کو وذکر فإن الذکر، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور فاذکرونی اذکرکم، اللہ خود فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ اللہ کے قرآن سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا اعلان ہے کہ نا امید مت ہو میری رحمت سے، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو نے تو جمیعہ کا لفظ کہہ کے بتا دیا کہ سارے معاف کروں گا، ایک بھی گناہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، سارے گناہ بھی معاف، اور اس کے بعد آپ کی دعا بھی قبول، اللہ کی رحمت کی نظر بھی پڑے گی، گھر میں بھی خوشحالی آئے گی، پریشانیاں بیماریاں بھی دور ہوں گی، رزق کی وسعت بھی آئے گی۔ تو یہ آیت کریمہ کا حصہ روزانہ 11 بار پڑھ کے ایک بار دن میں بیٹھ کے دعا کر لیا کریں، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، 11 بار پڑھیں اس کو۔ اور پھر اگر کوئی بہت پریشانی آ جائے، کوئی بڑا گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، یا خاص موقع دن راتیں آئیں اسلام کی، تو آپ اس کو 100 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ ساری پریشانیاں دور کرے گا اور گناہوں کو معاف کرے گا، جو حاجات ہیں اللہ پوری فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی سب سے مضبوط آیت ہے قرآن پاک میں، اور جو بڑے بڑے لوگوں کو، یہاں تک کہ یہ اتری کس کے لیے تھی، حضرت وخشی بن حرب، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا، ٹکڑے 17 کیے تھے جسم کے، اور ہندا کو دیا تھا کہ چباؤ اس کلیجے کو۔ حضور کے چچا کے اتنے لاڈلے پیارے چچا حضور کے تھے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے 70 ٹکڑے کیے اور وہ بندہ مسلمان ہونے کے لیے آیا تو حضور نے تو کہا ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو۔ اب وہ بھی جو ہے کلمہ پڑھنے کے لیے چھپ کے آئے، لیکن یہاں سے آئے حضور ادھر مڑ گئے، ادھر سے آئے حضور ادھر مڑ گئے۔ تو جب انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، پھر حضور نے ان کو کہا ٹھیک ہے تمہارا کلمہ قبول ہے، لیکن پیچھے بیٹھا کرو، سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ، تم میں سے کوئی آگے بڑھ کے اسے پہلے ہی مار دیتا، تم نے تو اسے چھوڑ دیا کہ یا رسول اللہ آپ کے سامنے آ گیا تھا۔ کہ چلو اب اللہ نے اس کے لیے قرآن اتارا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ نبی کے چچا کو شہید کرنے والا، نبی کے چچا کے جسم کے 17 ٹکڑے کرنے والا، حضور کے لاڈلے چچا
جن کے لیے میرے نبی روئے بھی، اور حضور نے 70 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تمغہ ایوارڈ دیا کہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، حمزہ اللہ اور رسول کے شیر ہیں۔ ان کے قاتل کو بھی اس آیت نے بخشش کرا دی۔ تو میں اور آپ اتنے گئے گزرے تو نہیں ہے نا، انشاءاللہ ہماری بھی اللہ مغفرت کا یہ ذریعہ بنائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔